यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान पैदा हुए, यहाँ पर तख्ते मटोर पे राज करने वाले लोग यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर लोग मावन खसूसी पंजाब रहे, यहाँ पर लोग मुशीर आला वजीर पंजाब रहे, यहाँ पर लोग सेनेटर रहे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे, लेकिन इस इलाके की तकदीर नहीं बदल सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और हल्का PP7 और अन्य 57 की गैरतमंद अवाम ने इन सियासी नाअहल लोगों को यहाँ से रफू चक्कर किया और यहाँ से भगाया। और आपको ये मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि सदाकत अब्बासी को इसलिए मैं खराज तस्लीम पेश कर रहा हूँ कि यहाँ से अन्य 57 से उनको यहाँ से शिकस्त दी और वो लाहौर में जाकर खैराती सीट लेकर वापस असम्बली में आए। ये कोटा की अवाम ने हमसे, कोटा शहर के लिए खुशखबरी थी कि बुज़दार साहब ने, राशिद साहब ने और सदाकत अली बासी साहब की मुशावरत से यहाँ पर 30 करोड़ रुपया वाटर सप्लाई के लिए ऐलान किया। बुज़दार साहब ने इंशाल्लाह वो इस टेन्योर में होगा। और इसके बाद कोटा THQ हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपया और 100 बेड जो डॉक्टर यास्मीन साहबा बजट न आने की वजह से फिर कोरोना आ गया, वो पूरा नहीं हो सका। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो ऐलान हुआ और वो पूरा होगा। टूरिज़म हाईवे जो 2 से 2.5 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है, वो हमारा चौक पंडोरी से लेकर वाया प्योर पंजाब नड़ पंचपीर रॉक्स तक और वहाँ से आगे मरी और कोटली सदियों को टच करेगा। इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं वो पाया तक। हमारे जो इस वक्त MPA में नए हैं वो कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों में से नहीं है। जो इससे पहले थे वो सोने की चम्मच वाले लोग थे और बड़े बड़े ओहदों पे थे। बेशक हमारी पार्टी का हो या हमारी पार्टी से बाहर का भी हो, जब कोई एक अच्छी पोजीशन पे जाता है तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे इलाके से एक बंदा अच्छी पोजीशन पे गया है, शायद हमारे इलाके का थोड़ा सा कोई काम हो जाए। लेकिन नाउमीदी हुई जब भी देखा जाए हमारे पिछले लोगों को वज़ीर आज़म होने के बावजूद हम लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ यूथ विंग और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कोटा की तमाम टीम्स और विंग की तरफ से खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने खान साहब के आगे अपने हल्के के मसाइल रखे और वज़ीर आला बुज़दार साहब ने उनकी बड़ी मेहरबानी और शफकत कि उन्होंने जो हमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं कोटा के लिए, उनकी बड़ी मेहरबानी। अब दोस्तों आपसे मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी माजी में ये कहता रहा हूँ कि जनाब मरी में काम ज़्यादा होते हैं और हमारी तहसील कोटा में कोटली सतिया में और कलर सैदा में काम जो है वो कम होते हैं। लेकिन जब मैंने तहकीक की इस हवाले से तो मुझे ये मालूम हुआ कि पिंडी में 2 डिवीज़न है, एक मरी का अलग डिवीज़न है और हमारा पिंडी डिवीज़न अलग है। अब मैं दलील इसके लिए दूंगा आपको कि अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत हमें 10 रुपये देती है तो 5 रुपये तो सीधा मरी चले जाएंगे डिवीज़न मरी, और जो 5 रुपये जो होंगे वो हमारा पूरा पिंडी से लेकर गुजरखान टेक्सला और यहाँ पर तकसीम होंगे, जिसमें 50 पैसे कोटा के लिए आ गए, 50 पैसे कलर सैदा के लिए आ गए, 50 पैसे टेक्सला के लिए आ गए। अब मैं चूँकि वहाँ पर एक डिवीज़न की तकसीम की है, ये कोई सदाकत अली बासी साहब ने या खान साहब ने नहीं की है, ये इससे पहले जो हमारे इस मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान रहे अपनी अयाशियों के लिए और अपनी अयाशियाँ जो मरी में गुजारते रहे हैं, और वहाँ पर गवर्नर हाउस, वहाँ बुज़दार साहब को, कायदे मोहतरम सदाकत अली बासी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जो अड्डे थे ये ख़त्म किए हैं उन्होंने। मैं अड्डे इसलिए बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज कि वहाँ पर गरीब बंदा नहीं जा सकता था, गवर्नर हाउस मरी में कोई गरीब बंदा नहीं जा सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ कोई बंदा स्टे करता है पंजाब हाउस में तो वो 1,70,000 रुपया उसका जो किराया होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब के खाते में जाएगा। लेकिन इससे पहले ये नहीं होता रहा और बदकिस्मती के साथ इस हल्के के साथ जो सलूक होता रहा माजी में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 साल का इंशाल्लाह जो मुकाबला है वो हमारी टीम 3 साल में इंशाल्लाह वो पूरे कर रही है और मैं वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने भी रखूंगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से साबका हुकूमत ने, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे इस हल्के के रहे, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस हल्के की तकदीर नहीं बदली। यहाँ पर
اگر ان کا سوابدیدی فنڈ پی ایم اپنا لگاتے تو یہ کوٹا پیرس ہوتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے سیاست نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے چمچہ خرچے اور انہوں نے ایک راجگیری پیدا کی، اور حلقے اور خاص طور پر کوٹا کو پسماندہ رکھا گیا، چاہے وہ میں یہ کہہ سکوں کہ کسی کے بغض میں رکھا گیا یا ان کی اپنی نااہلی تھی۔ اور دوسری طرف یہ بدقسمتی کہ ہمارے یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے، یہاں پر تخت مٹور پہ راج کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے رہے، یہاں پر لوگ معاون خصوصی پنجاب رہے، یہاں پر لوگ مشیر اعلیٰ وزیر پنجاب رہے، یہاں پر لوگ سینیٹر رہے، قائد حزب اختلاف رہے، لیکن اس علاقے کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ لیکن الحمدللہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور حلقہ پی پی 7 اور NA57 کی غیرت مند عوام نے ان سیاسی نااہل لوگوں کو یہاں سے رفو چکر کیا اور یہاں سے بھگایا۔ اور آپ کو یہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ صداقت عباسی کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ یہاں سے NA57 سے ان کو یہاں سے شکست دی اور وہ لاہور میں جا کر خیراتی سیٹ لے کر واپس اسمبلی میں، یہ کوٹا کی عوام نے ان سے انتقام لیا۔ اب دوسری بات، جس طریقے سے انہوں نے ایک لینگویج یوز کی اس دن پارلیمنٹ جب ان کے ہمارے اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ ہم تو وہ الفاظ نہیں دہرا سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ حلقہ NA57 کے عوام نے آپ کو وہ ضرور جو چیزیں آپ نے کہی ہیں وہ آپ کو ضرور پڑھے ہیں، میں یہ کہوں گا۔ اب انشاءاللہ اب ترقیاتی کام کی طرف آئیں گے۔ جس طریقے سے صداقت علی عباسی صاحب اور خادم اعلیٰ حلقہ پی پی 7 راجہ صغیر احمد آف مٹور دن رات جو سٹرگل کر رہے ہیں علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، انشاءاللہ جو جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پورے ہوں گے، چاہے وہ سیالہ فلائی اوور ہو، چاہے وہ ڈگری کالج ہو، چاہے وہ کامرس کالج کی بلڈنگ ہو، چاہے وہ 1122 کا فعال آنا، چاہے وہ THQ ہاسپٹل کی اپگریڈیشن، انشاءاللہ وہ سارے خواب پورے ہوں گے اور یہ خواب پورے کر کے انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن میں آئیں گے۔ اگر یہ ہم نہ کر سکے تو ہمارا اگلا الیکشن یہاں سے فائٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جائیں کام کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو، جو لوگ کہتے ہیں جی کہ صداقت عباسی یا راجہ صغیر نے کام نہیں کروائے، میں سب سے پہلے میں جو پی ایم صاحب کا جو وزٹ تھا پنجاڑ میں وہ کلیئر کرتا جاؤں کہ پنجاڑ میں وہ کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا۔ اصغر حسین کیانی صاحب وہ بریگیڈیئر جاوید صاحب کے درخواست پر پی ایم صاحب آئے تھے وہاں پر پودا لگانے کے لیے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے پر آئے، وہاں پر ہمیں شعور دے کے گئے، وہاں پر ہمیں ایک روشنی انہوں نے دی کہ ہم نے درخت کیسے بچانے ہیں، ہم نے درخت کی کٹائی کے لیے ہم نے کیسے روک تھام کرنی ہے۔ میں اس بریگیڈیئر جاوید صاحب کو اور ہمارے جناب عنایت اللہ صاحب ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی جنگلات کے حوالے سے دن رات جو سٹرگل کی وہ قابل دید نہیں ہے۔ اب جو مری میں پی ایم صاحب نے جو اعلان کیا، میں کوٹا کے لیے، کیونکہ یہ دورہ مری کا تھا، وہ افتتاح تھا یونیورسٹی کا، کیونکہ یونیورسٹی کے لیے کوئی 1 2 یا 10 یا 15 یا 20 کنال نہیں، جو زمین وہاں پر اتنی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر 100 200 300 کنال کے اوپر یہ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ہماری اس حکومت نے، خان صاحب نے جو گورنر ہاؤس جو وعدہ کیا تھا کہ میں آ کر یہ گورنمنٹ کی جو پراپرٹی اور بڑے بڑے محل ہیں ان کو ختم کر کے میں یونیورسٹیز اور کالجز بناؤں گا، اس وعدے کو رکھتے ہوئے خان صاحب نے الحمدللہ گورنر ہاؤس کو خالی کیا اور یہاں پر یونیورسٹی دی جو اویلیبلٹی تھی وہاں پر۔ میں اہلیان کوٹا کی طرف سے خان صاحب کو اور محترم جناب صداقت عباسی صاحب کو، راجہ صغیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اعلان کیے ان میں سر اصغر حسین کیانی صاحب کوٹا کے 2 کالجز ہیں، ایک بوائے کالج اور ایک گرلز کالج کے لیے، ان کے لیے بلڈنگ کے لیے 30 کروڑ روپیہ بزدار صاحب نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ یہ جو پی ایم مری کا جو اعلان ہو رہا تھا وہ اعلان نہیں ہم نے کیے یا نہ ہم نے وہ کروائے، جو ماضی میں میاں نواز شریف صاحب جو 50 کروڑ روپیہ دے کے گئے ہیں نڑ میں، آج بھی وہ نڑ کی عوام چڑاس والے اور مرین والے وہ 50 کروڑ روپیہ اٹھا کے تھک گئے، لیکن وہ پیسے ختم نہیں ہوئے۔ ایسے بے تکے اعلان نہ ہماری قیادت نے نہ ہمارے پی ایم صاحب نے کیے ہیں۔ کوٹا شہر کے لیے خوشخبری تھی کہ بزدار صاحب نے
راشگیر صاحب نے اور صداقت علی باسی صاحب کی مشاورت سے یہاں پر 30 کروڑ روپیہ واٹر سپلائی کے لیے اعلان کیا بزدار صاحب نے، انشاءاللہ وہ اس ٹینیور میں ہوگا. اور اس کے بعد کوٹا THQ ہاسپٹل کے لیے 10 کروڑ روپیہ اور 100 بیڈ جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر کرونا آ گیا، وہ پورا نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ اعلان ہوا اور وہ پورا ہوگا. ٹورزم ہائی وے جو 2 سے 2.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، وہ ہمارا چوک پنڈوڑی سے لے کر وایا بیور پنجاڑ ناڑ پنجپیر راکس تک اور وہاں سے آگے مری اور کوٹلی صدیوں کو ٹچ کرے گا. انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ پایا تکمیل آئیں گے. اس کے بعد کچھ میں کام کی تفصیلات کوٹا کے لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا کہ یہ ایک پرسپشن دی جا رہی ہے کہ شاید حلقہ نستعمل پی پی سعد کی قیادت اس حلقے میں کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. کیونکہ دن رات محنت کر کے اگر وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو یہاں پر اگر ہائی لائٹ نہ کرو تو یہ سراسر عمران ضمیر صاحب زیادتی ہوگی. اور میں ٹھیکیدار جو صاحبان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں پر آپ ترقیاتی کام کریں کم سے کم وہاں پر بورڈ مینشن ضرور کریں، کیونکہ ہمارے شاید لوگ بورڈز کے اوپر اور ان کے اوپر زیادہ تر فوکس کرتے ہیں. اب گیس پروجیکٹ کے لیے اصغر حسین کیانی صاحب میں آپ کی گوش گزار کروں کہ 57 کروڑ روپیہ MC کے لیے تحصیل کوٹا کے لیے رکھا گیا. ٹھیک ہے، 24 کروڑ روپیہ بجلی پروجیکٹس تحصیل کوٹا پہ لگایا گیا. 66 کروڑ سیالہ فرائی اوور برج کے لیے قائد محترم صداقت عباسی صاحب، راجہ خرم صاحب اور صغیر صاحب کی باہمی مشاورت کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہمارے سیالہ کا برج کا مسئلہ تھا وہ انشاءاللہ اس ٹینڈر کے لیے بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا. انشاءاللہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے نہ کہ فرد واحد کو جاتا ہے. یہ اسے اسلام آباد کے رہائشی کوٹا اور آزاد کشمیر کے رہائشی لوگوں کو فیسلٹی جو ہے اویلیبل ہوئی ہے. یہ بھی میں اہلیان کوٹا کی طرف سے اپنی قیادت کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے جو ہمارا یہ مسئلہ تھا سیالہ برج کا وہ بھی الحمدللہ پورا کیا. ماضی میں بھی لوگوں نے یہاں پر فلائی اوور کے خواب دکھائے اور اپنی جو ہے NHA کی جو بلڈنگز ہیں ان کا کمیشن لینے کے لیے جو انہوں نے ایک گٹھ جوڑ کیا تھا، الحمدللہ نیب نے ان کو بے نقاب کیا اور وہ پروجیکٹ بھی ختم کیا. وہ جعلی پروجیکٹ تھا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آڑی سیدہ تک کوٹا کے لیے 4 کروڑ روپیہ رکھا گیا تھا. 4 کروڑ روپیہ ریلیز ہوا اور وہ کام جاری ہوا، لیکن وہ 4 کلومیٹر ہوا بوجہ کرونا کی وجہ سے فنڈنگ لیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد چڑاس نڑ کے لیے 46 لاکھ روپیہ 46 لاکھ روپیہ نڑ کے لیے موزہ چڑاس کے لیے صداقت علی باسی صاحب اور خادم اعلیٰ حلقہ پی پی سعد نے پیش کیا. سیوڑتا موڑا میناس روڈ کے لیے 50 لاکھ روپے جو آن گراؤنڈ کام ہوئے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوئے اور یہ زیادتی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ بیور تسویڑی روڈ کھلور تسویڑی روڈ کے لیے کل ہی آپ سب وہاں پر موجود تھے. 9.5 کروڑ روپے کا راؤنڈ اباؤٹ 10 کروڑ روپے کا جو پروجیکٹ تھا جس کا افتتاح بھی ہے اور کام بھی جاری ہے. یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے صداقت عباسی اور راشگیر اور طارق مرزا کو کہ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ مسئلہ ان کا جو درپیش تھا وہ حل ہوا. اور میں نے ان کو ایک تجویز بھی دی کہ جو ہماری روڈ ہے سویڑی تا کھلور تا سویڑی روڈ، اس میں ہمارا ایک کارکن تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جناب وسیم، اس کے نام سے منسوخ کرے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہ چھوٹے پروجیکٹ گراؤں تو یہ کوئی ہزاروں میں ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ سے گوش گزار کروں کہ اس کے علاوہ ابھی رننگ پروجیکٹس میں نڑ کا ADP فنڈ جو پچھلی حکومت نے کیا تھا، پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، پھر ہم نے فنڈ ریلیز کیا. ابھی آن گوئنگ پروجیکٹ وہ جاری ہے، اس کے لیے بھی فنڈنگ الحمدللہ ہماری قیادت نے، ہماری حکومت نے جاری کیا. اب UC اوتھلا کی بات کروں، کم سے کم اوتھلا ڈھوک دمیار کے لیے 74 لاکھ روپے خادم اعلیٰ حلقہ پی پی سعد اور صداقت علی باسی صاحب نے جاری کیے. UC مٹور کے لیے 1 کروڑ 18 لاکھ روپیہ. مٹور تا میرا جو روڈ ہے اس کے لیے 1 کروڑ 46 لاکھ روپیہ. اس طریقے کے اگر پروجیکٹس ہیں تو میں آپ کو بے شمار آپ کو دکھا سکتا ہوں آن پیپر، اور وہ یہ سامنے میرے پیپر ہیں. یہ میں
میڈیا والے سے بھی کہوں گا کہ یہ زوم کر کے وہ دیکھ لیں. اگر کسی کو کاپی درکار ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دینے کو حاضر ہوں. یہ کوٹا ایم سی کی میرے پاس ہے. کوٹا ایم سی میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں 6 کروڑ کے پہلے اور ابھی 8 کروڑ کے جو ٹینڈر لگے ہیں, میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب کوٹا سٹی کے پریزیڈنٹ جناب راجہ وحید احمد خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے دن رات اسٹرگل کر کے یہ کام کیا اور اس میں 6 کروڑ روپے کے کام ہو چکے ہیں, 8 کروڑ روپے کے بھی ہونے کو ہیں, جس میں آپ کی ملینیم اور واٹر سپلائی جو ہے پنجاڑ چوک تھا نیچے مٹور چوک تک جو ابھی جو روڈ اس کو توڑ رہے ہیں اس کو پائپ لائن جہاں سے ڈیمیج ہے اس کو واپس ریپیئر کر کے اس کے اوپر کنکریٹ دوبارہ کی جائے گی. یہ تھے ایم سی کے علاوہ. اب آ جائیں تحصیل کے والے سے. تحصیل کوٹا میں یہ میرے پاس پروجیکٹس ہیں سر, بائی نیم یو سی وائز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ 2018 تا 19 اور 19 تا 20 جو ہیں یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں جو الحمدللہ پایا تکمیل ہو چکے ہیں, اور جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہیں جو ابھی انشاءاللہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہوں گے, جس میں میرا کی روڈ ہوگی, کھڈیوڑ کے والے سے جو مطلب کہ یہاں پر اگر میں ٹائم ایک پروجیکٹ گنوانے پہ ہوں تو یہاں پر 1 گھنٹہ بھی میں بول سکتا ہوں. تو اب میرے بھائیوں اب انصاف آپ لوگ کریں کہ 78 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سن 2018 تا 19 لگایا گیا اس حلقے کے اوپر, ٹھیک ہے, جس میں یو سی بیور کے لیے 24 کروڑ روپیہ اور یو سی نڑ کے لیے جناب اعلیٰ اے ڈی پی نکال کر تقریباً 6.65 کروڑ لگایا گیا. یو سی دوبیرن خرد میں الحمدللہ قیادت نے 5 کروڑ اور 34 لاکھ روپے کے ترقیاتی کام کیے. اس کے علاوہ یو سی دکھالی میں 3.70 کروڑ کے کام الحمدللہ جاری ہوئے ہیں اور پروجیکٹ وہ آن گوئنگ ہو چکے ہیں, کچھ رہ رہے ہیں. گیس کی مد میں الحمدللہ کافی حد تک پروجیکٹ ہوئے ہیں. یو سی اوتھلا میں 4 کروڑ 52 لاکھ, یو سی کھڈیوٹ میں 2 کروڑ 30 لاکھ, یو سی مٹور میں 10 کروڑ روپے کے کام, یہ گیس کی مد میں نکال کے میں بتا رہا ہوں, اور پنجاڑ کے لیے 5 کروڑ 15 لاکھ روپیہ. اس کے علاوہ یو سی نارا میں 4 کروڑ 56 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آن جناب لیڈی میں 3 کروڑ اور مواڑا میں 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کے کام ہوئے ہیں. اب جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کو میں نکال کر یہ بیان کر رہا ہوں. اب جس طریقے سے حالات ملک اقتصادی طور پر چل رہے ہیں, اکنومیکلی ملک کس طریقے پر جا رہا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں کرائسس کا شکار ہے, کیونکہ ماضی کی حکومت نے یہاں پر لوٹ کسوٹ کی سیاست کی, ملک کو لوٹا اور یہاں سے رفو چکر ہو گئی. کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی, کسی کا جناب کولیسٹرول بڑھ گیا, کسی نے اپنی اسکن سرجری کروانے کے لیے باہر جانا تھا. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب میرے دوستو بات صرف اتنی کروں گا کہ قیادت الحمدللہ جس طریقے سے دن رات سٹرگل کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں, ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور راجہ صغیر آف مٹور ایک عام ورکر, ایک عام شہری جس نے ایک وہ خود کہتے رہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑنے تھے نا, میں ضد الیکشن لڑنے تھے, میں سریا کرنے تھے, اور الحمدللہ جن کی گردن میں سریا تھا وہ نکالا جناب خادمی اعلیٰ حلقہ پی پی سعد راجہ صغیر آف مٹور نے. اب میرے دوستوں میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب جو آن رننگ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ اس میں سیالہ برج ہے وہ انشاءاللہ کام کیانی صاحب انشاءاللہ شروع ہوگا. اب میں سٹی کی بات کروں وہ بھی راجہ وحید صاحب سٹرگل کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ایز اے حلقے کا کیا میں آپ کا بھائی ہوں. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو میری سٹرگل ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہاں پر جب کوئی نہیں ہوتا تھا تحریک انصاف کے لیے تو آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ دوست وہاں پر سٹرگل کرتا رہتا تھا, لوگوں سے ووٹ مانگتا رہتا تھا. 13 کا الیکشن دیکھ لیں, 18 کا الیکشن دیکھ لیں. جب ہمارے کلیشز پڑے قیادت کے ساتھ تو وہ میرے کلیشز اصولی تھے. میں صداقت علی عباسی صاحب سے یہ کہتا تھا کہ مقاعد محترم کہ آپ حلقے میں ایک تو خود ٹائم دیں, کوشش کریں, اور دوسرا جو آپ نے فورس بنائی ہے میں اس چیز کی مخالفت کرتا تھا ہمیشہ سے کہ یہ فورس نہیں آنی چاہیے. یہ فورس شاید ایک بندے کو پسند کرے دوسرے کو پسند نہ کرے.
آپ ڈائریکٹ لوگوں سے رابطہ رکھیں, اپنا کوئی نمائندہ ایک دے دیں جو آپ سے ان کی کوارڈینیشن کرائے. ٹھیک ہے, آپ کا حلقہ N51 بہت بڑا ہے, مری سے لے کر کلر سیدہ دنگلی تک یہ حلقہ جاتا ہے, یہ کوئی چھوٹا حلقہ نہیں ہے, اور آپ کے اوپر بھی اس چیز کا ہم شکوہ نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ قیادت نے اس چیز کو انڈوز کیا, اور رئیس صاحب کی بڑی مہربانی, ان کی خواہش تھی کہ ہم سب مل کر چلیں, اور الحمدللہ سارے ہم مل کر چل رہے ہیں. اس میں میں اپنے آپ کو ایز اے آپ کا چھوٹا بھائی, برخوردار دوست آپ کے سامنے ہوں. کوئی اگر چھوٹا کام اگر صداقت عباسی تک کوئی مسئلہ ہے تو میں انشاءاللہ ضرور ان کی بیاہ پہ آپ کی آواز ان تک پہنچاؤں گا, اور اپنے حلقے کے مسئلے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا. اس کے ساتھ میں اپنی تنظیم کے بھائیوں سے, جناب راجہ خورشید صاحب سے, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کوٹا کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ راجہ وحید احمد خان صاحب, وہ بھی اپنے دن رات محنت کر رہے ہیں. پوری تنظیم, جہاں پر میری ضرورت ہوئی تنظیم کو, میں انشاءاللہ بھائیوں کے لیے حاضر ہوں, اور جہاں پر مجھے ان کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ راجہ وحید احمد خان صاحب سے, خورشید صاحب سے, الطاف صاحب سے, ان سے معاونت لوں گا جہاں پر مجھے کوئی مسئلہ پریشانی ہوا. انشاءاللہ میں جس طریقے سے حلقے کی تقدیر بدلنے کا خواب جو صداقت عباسی اور راجہ صغیر نے دیا تھا وہ پورا ہوگا. اس کے لیے ایک اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ نعرہ کے لیے کالج کا ہے, انشاءاللہ وہ بھی اعلان ہوا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ پایا تکمیل ہوگا, اور اس کے لیے بھی اس حوالے سے سٹرگل جاری ہے. اس کے ساتھ جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ, وہ کم سے کم 300 سے 400 پروجیکٹ ہیں ذوالفقار ستی صاحب جو ہماری قیادت نے اس تحصیل کوٹا کے لیے, غریب عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے جاری کیے. انشاءاللہ میں تمام احباب کا مشکور و ممنون ہوں, اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ چیئرمین عمران ضمیر صاحب, آپ کا ایک خوبصورت اسٹوڈیو, آپ کی پوری ٹیم بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. تو انشاءاللہ حلقے کی عوام نے ووٹ ہمیں 5 سال کے لیے دیا, انشاءاللہ وہ 5 سال پورے کریں گے. اور دوسرا, میں بسط احترام ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا اپنے تحریک انصاف کے دوستوں سے. اپوزیشن سے میں کوئی شکوہ نہیں کرتا, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ کرٹیسائز کرتا ہے, لیکن تحریک انصاف کے دوستوں ساتھیوں سے میں ضرور کہوں گا بات آپ رکھیں, میرے بھی اختلافات ہیں, لیکن ہم نے 5 سال کے لیے صداقت عباسی کو ووٹ دیا ہے, ہم نے رئیس کو 5 سال کے لیے ووٹ دیا. 5 سال کے بعد ہم ان سے احتساب لیں گے اگر وہ کام نہیں کریں گے, لیکن چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کر انشاءاللہ اس کو بلا کر علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کے بازو بنیں. بہت آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے دیر آئے درست آئے. میں صداقت صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا جو آپ کا ترجمان آپ نے مقرر کیا, اس کو آپ 3 سال پہلے مقرر کر دیتے تو شاید جو ہے وہ آپ کی بہتر ترجمانی کرتے. تو میں پریس کلب کوٹا رجسٹر کی طرف سے, چونکہ یہ حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے جو یہاں پروجیکٹ جو گنوائے ہیں, جو کام ترقیاتی گنوائے ہیں, تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر مسلم لیگ نون اپوزیشن والے کوئی اس میں کسی کو گیا تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ یہاں آ کر, ہمارا پریس کلب کا اسٹوڈیو حاضر ہے, وہ جوابی ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ آیا یہ جو انہوں نے دعوے کیے ہیں, جو حقائق بیان کیے ہیں, جو منصوبے انہوں نے بتائے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے, اور ان پہ جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کا وہ جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہاں پر. تو باقی میں صرف زیادہ اور اس حوالے سے نہیں بات کروں گا. ہمارے درمیان سکندر صاحب آپ کے ممبر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مارکیٹ کمیٹی کے. تو یہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کا جہاں تک ہم نے جو ہمیں ذرائع سے علم ہوا ہے کہ یہ اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے مارکیٹ کمیٹی, کوئی وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. ہمارے دکاندار اس ریٹ لسٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھے ہوا جو ایک گروپ ہے وہ ٹھیکے دیتا ہے, اور ٹھیکے دے کر جناب کوٹا سے اتنے 1000 روپیہ مہینے کا لیتے ہیں, کوٹلی ستین سے لیتے ہیں, کلر سے لیتے ہیں, مری سے لیتے ہیں. صرف پیسے کمانے کا اور دینے کا چکر ہے. اس پہ امپلیمنٹ اگر آپ ریٹ لسٹ دیتے ہیں تو غریب عوام اس پہ جو عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور ریٹ لسٹ انہوں نے وہ سبزی ویڈیو کے نیچے ڈالی ہوئی ہوتی ہے, کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ پہلے 2-3 سال سے یہ ایشو ہے کہ اس ریٹ لسٹ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہے, بس یہ سب کچھ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ویگز بنا کے صرف غریب عوام کو لوٹنے والا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. اس حوالے سے میں چودھری ظفر گجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا جواب دیں. ظفر گجر صاحب. میں
रावलपिंडी मार्केट कमेटी का मेंबर भी हूँ। रेट लिस्टां हर दुकानदार को पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। दुकान पे रेट को चेक करना एसी साहब की जिम्मेदारी है, उसके अमले की जिम्मेदारी है। हमारा काम है कि रेट लिस्ट को वहाँ तक पहुँचाना। मानते नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं मानता है। प्लीज एक मिनट, आप इस चीज़ को मानेंगे कि जब कोई सौदा किया जाए, सुन्नत तरीका है कि पहले उसका रेट पूछा जाए। हमारा रस्म रिवाज ये है कि हम जाकर दुकानदार को कहते हैं कि फलां 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 चीज़ इतनी इतनी क्वांटिटी में दे दें। जब वो दे देता है फिर उसे कहते हैं कि कितने पैसे हैं, उसने मर्जी से पैसे लेने हैं। अगर ये कहा जाए कि मार्केट कमेटी या कोई भी महकमा इसको कंट्रोल नहीं करता, तो क्या आप ये अगर मुझे कहें कि कोटा की एक एक दुकान पर एक एक बंदा खड़ा करें अपना, तो फिर क्या ये मुमकिन है? तो मैं खड़ा कर दूँ? ये नामुमकिन है। मैं जाऊंगा दुकान से जाकर चेक करके सौदा लूंगा, जब मैं हटूंगा तो वो दुकानदार अपनी मर्जी करेगा। जब दूसरा सवाल आपका, उसका मैं जवाब आपको दूं कि रेट लिस्ट को ये मानते नहीं है। सुबह सब्जी मंडी में पहले बोली होती है, बोली के बाद रेट लिस्ट बनती है। अगर दुकानदार कोई कहता है कि ये रेट लिस्ट गलत है तो वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। बोली के बाद रेट लिस्ट बनती है और रेट लिस्ट के नीचे कंप्लेंट नंबर